लोग देख रहे हैं, क्या कहना है? ये बच्ची माँ बाप के साथ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बड़ा सारा भी ये सुना और हमारा जो इशू था वो सॉल्व हुआ। बच्ची ने हमारी फेवर में जैसे दुआ, आप माँ बाप के साथ हैं इस वक्त, लोग देख रहे हैं, क्या लगता है? बिल्कुल साथ है, क्या लगता है? बिल्कुल खुश है, दुआ भी लग रहा है कि आप माँ बाप के साथ हैं, नजर आ रहा है जबरदस्त। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मेहदी काज़मी अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं, लोग खुश हैं। ये अच्छा, ये यहाँ से सिक्योरिटी में बाकायदा तौर पर इनको ले जाया जाएगा। कुछ मनाज़र आप देख रहे हैं कि ज़हरा अपने वालिदैन के साथ जा रही है और पुलिस का जो टीम है, पुलिस भी मेहदी काज़मी साहब को मुबारकबाद दे रही है। पुलिस भी सबसे बड़ी खबर कुछ मनाज़र आपको दिखा रही है। मोबाइल में स्क्रीन लगाएंगे, ये मोबाइल में वहाँ से चलिएगा, ये पहले शेल्टर होम जाएंगे और शेल्टर होम से फिर बच्ची माँ बाप के हवाले की जाएगी। मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, उसके बाद मैं मोअज़्ज़ज़ जज साहब का शुक्र अदा करूँगा जिन्होंने बड़ा बेहतरीन डिसीजन लिया। आज अपने वकला का शुक्रिया अदा करूँगा, जिब्रान भाई, उनकी पूरी टीम, उनके साथ जितने भी एसोसिएट्स थे, ज़हीर अहमद और दूसरे जितने भी हैं, सबका शुक्रिया अदा करूँगा। और मेरे लिए जितने भी दीगर वकला मेरे डिफरेंट केसेस फाइट कर रहे हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह का शुक्र है आज हम इस पोजीशन पे आए हैं कि मेरी बेटी जो है कोर्ट ने हमें इंटरिम कस्टडी हमारे हवाले कर दी है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आप सब सहाफ़ी भाइयों का, ये मेरी सिस्टर भी खड़ी है, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने मेरे लिए जो अनथक मेहनत की, यकीन करें इसके बगैर शायद ये पॉसिबल नहीं था। और एट दी एंड वो तमाम लोग जो अपनी दुआओं में हाथ उठा के मेरे लिए दुआएं करते थे, मैं उन सब का, और अभी भी करते हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। अब मेरे पास अल्फाज तो नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या। सर, बच्ची की आप तालीम और तरबियत के लिए क्या बंदोबस्त करेंगे? देखिए, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एक होती है मैं वो करूँगा। डेफिनेटली उसका स्कूल दोबारा गो थ्रू होगा, उसके बाद उसकी जो भी वेलफेयर उसके लिए है वो किया जाएगा। अच्छा मेहदी भाई, जज साहब बड़े आपसे खुशगवार अंदाज में पूछ रहे थे कि हम बच्ची को आपके हवाले कर रहे हैं और आप क्या करेंगे इसके लिए, क्या डिपॉजिट कराएंगे, तो आपने क्या जवाब दिया? मैं ज़रा सुन नहीं सकी थी। देखिए, जो भी जज साहब ने मुनासिब समझा वो हमने उसे एक्सेप्ट किया। जो भी उन्होंने हमारे ऊपर वक्ती तौर पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हम उस थोड़ी सी तफसील बताएं कि उन्होंने आपको क्या हिदायत की, हमारे नाज़रीन को पता चले कि क्या मुकालमा हुआ। जैसे अगर आपने बाहर जाना है तो आप पहले कोर्ट की परमिशन लेंगे। इसके अलावा मेरे से बॉन्ड एक रखा गया है जो एज इट इज़ जो कोर्ट ने जी एवरी वीक चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है वो विज़िट करेगा और बच्ची से उसके तासरात पूछेगा। जो भी जज साहब ने इस सिलसिले से हमें हुक्म दिया है मुझसे फॉलो करें। जो 7 महीने मेरे क्लाइंट मेहदी काज़मी साहब, उनकी अहलिया साइमा काज़मी, उनकी तीनों बेटियां बाशमूल जो इस केस के अंदर विक्टिम हैं, ये 7 महीने इनकी ज़िंदगी तो कोई लौटा नहीं सकता। तो एक कर्ब से गुज़रे हैं, एक दर्द से गुज़रे हैं, और मेरे ख़्याल में ज़िंदगी भर के लिए एक ट्रॉमा भी आ जाता है, ख़ास तौर पर जब आपको अगवा किया जाए या आपको चाइल्ड मैरिज का निशाना बनाया जाए और उसके बाद मज़ीद जो इसमें ऑफेंसेस केस के अंदर हैं। हमारे निज़ाम को बहुत इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। ये 7 महीने के बजाय 7 दिन में भी मामला तय हो सकता था और हल हो सकता था। हमने अगर एक चीज़ को क्राइम डिक्लेयर किया है जिसका मतलब है चाइल्ड मैरिज, तो फिर हमें उसके साथ इस तरह की हिकमत अमली भी अपनानी होगी, जुडिशली भी, लेजिस्लेटिवली भी, कि इसकी प्रैक्टिस को डिस्करेज किया जाए। अगर हम इस तरह के मौके पैदा करेंगे कि चाइल्ड मैरिज के बाद जिसने कम उम्र बच्ची से शादी की है वो उस बच्ची के साथ रह सकता है, तो फिर हम कैसे इस क्राइम को कंट्रोल करेंगे?
تو یہ جو کوہیبیٹیشن ہے اس کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کیس کے اندر میرے خیال میں پولیس کے جونیئر اور سینئر افسروں دونوں کو بہت زیادہ سنجیدگی سے ٹرین کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر ہماری عدلیہ کے لوور رینکنگ ہائی جوڈیشری ہو، ان کے ججز کو بھی اویئر اور بہت زیادہ میرے خیال میں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے، بطور معاشرہ ہمیں بھی، باشمول میرے اور ہمارے وکیل بھی۔ اب یہ دیکھیے جب اس طرح کی بچیاں اغوا ہوتی ہیں اور ان کو پھر ان کے اغوا کاروں کو گرفتاری سے بچانے کے لیے اکثر ہراسمنٹ پٹیشنز بھی فائل ہوتی ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی وکیل کہہ دیتا ہے بچی کو دیکھ کے کہ ویریفائڈ بائی می، اور 13 سال کی بچی کو 18 کا لکھ دیتا ہے، اس کا کوئی شناختی کارڈ نہیں ہوتا۔ تو میں تو اپنے بھی فیلڈ کی اور بار کی بات کروں گا، میں باقی کسی کی کیا بات کروں۔ تو اس کیس سے لیسنز لرن کرنے چاہیے۔ یہ پہلا کیس نہیں ہے جس میں یہ ایسا ہوا ہے، میں 4 سے زائد کیس کر چکا ہوں جہاں کچھ مہینے شیلٹر ہوم میں رہنے کے بعد جب بچی اس ڈر و خوف سے باہر آتی ہے تو وہ صحیح فیصلہ کرتی ہے کہ والدین کے پاس ہی جانا ہے، اور یہ ریپیٹڈلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمیں لیسنز لرن کر کے امپروو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ امپورٹنٹ مہینے جو ہیں، یہ جو درد اور کرب ہے اس سے والدین نہ گزریں، بچے نہ گزریں۔ اب دعا یہ ہے کہ بچی محفوظ رہے والدین کے ساتھ، اس کی تعلیم دوبارہ کنٹینیو ہو، اس کو زندگی میں جتنی اپرچونیٹیز اویل کرنی ہیں جو تعلیم کے ساتھ آتی ہیں وہ ملیں، جو اس کی نشو و نما ذہنی ہے، شخصیت کے طور پہ ہے، وہ اس کی پوری ہو، والدین اس کا بھرپور خیال رکھیں۔ اور ہم ڈے 1 سے تمام کورٹ آرڈر سے ابائڈ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ فی الحال کورٹ نے واضح کیا ہے کہ ہر ہفتے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر اور ایک لیڈی پولیس آفیسر جو ہے وہ بچی کے ویلفیئر کو کنفرم کرنے کے لیے ایک رپورٹ مرتب کرے گی اور فیملی کورٹ میں جمع کرائے گی۔ ہم اس کی بالکل پاسداری کریں گے۔ ہم سے درخواست کی گئی ہے، بلکہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ ہم ایک بانڈ ایشو سبمٹ کریں کورٹ کے اندر، ہم وہ بھی سبمٹ کریں گے، اور ہمیں ڈائریکشنز ہے کہ پاکستان سے بچی باہر نہیں جائے گی تو ہم بالکل اس کی بھی عمل درآمد کریں گے۔ اور کبھی کسی بھی وجہ سے، ریلیجس ریزنس کی وجہ سے کہ جی عمرے پہ، حج پہ یا زیارت پہ جانا ہے، یا کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے، یا کل کو ایجوکیشن اپرچونیٹی ہوتی ہے، بچی کا کسی باہر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوتا ہے، تو ہم ریکوزٹ کورٹ کو آگاہ کر کے ہی کوئی بھی اقدام لیں گے، اس سے پہلے یہ نہیں ہوگا۔ بٹ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بچی فی الحال 14 سال کے لیے ہے، یہ جتنی بھی ریسٹرکشنز ہیں یہ صرف تب تک کے لیے جب تک کہ وہ 18 کی نہیں ہو جاتی، کیونکہ جب وہ 18 کی ہو جائے گی تو وہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے خود مختار ہے۔ جب تک وہ مائنر ہے تو ایک طریقے سے فی الحال کورٹ اور والدین اس کی کسٹڈی شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی پرماننٹ کسٹڈی کا فیصلہ ابھی بھی فیملی کورٹ میں۔ لوور کورٹس میں کیا کیا اپلیکیشن یا کیسز پینڈنگ ہیں وہ بتائیں گے آپ کی طرف سے اور مخالف پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیے آج مینٹینیبلٹی کے اوپر بات کر رہے تھے، میں اس کا آرگومنٹ دینا چاہ رہا تھا چونکہ وہ سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے ہیں، میرے خیال میں اس لیے شاید ہائی کورٹ نے ضروری نہیں سمجھا کہ میرے اس پہ دلائل بھی سنے، چونکہ ان کو آلریڈی یہ بات کلیئر ہے۔ 2 باتیں، سپریم کورٹ کا بڑا واضح فیصلہ ہے کہ جو 491 کی افز بیجا کی پٹیشنز ہوتی ہیں، وہ ایک پٹیشن اگر ایک کیس میں ڈیسائیڈ ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ دوسری پٹیشن فائل نہیں کر سکتے۔ افز بیجا کا ایک فیصلہ دوسری پٹیشن پہ اثر انداز نہیں ہوتا، اس پہ سپریم کورٹ آلریڈی فیصلے دے چکی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب گارڈین اینڈ وارڈ میں فیملی کورٹ کے اندر کسی کی درخواست پرماننٹ کسٹڈی کی پینڈنگ پڑی ہو، جو کہ اکثر والدین کے بیچ میں بڑی لڑائیاں چلتی ہیں بچوں کی کسٹڈی کو لے کے، سپریم کورٹ کے اور اس ہائی کورٹ کے 4 فیصلے ہیں پچھلے 10 سالوں میں، اور سپریم کورٹ کا 2018 کا فیصلہ ہے کہ گارڈین اینڈ وارڈ کورٹ میں بے شک اپلیکیشن آپ کی پینڈنگ ہو، مگر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ہائی کورٹ کے اوپر کہ وہ ایز این انٹرم میجر بچی کی ویلفیئر کو دیکھتے ہوئے، تعلیم کے خلل کو دیکھتے ہوئے اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک فوری فیصلہ کرے کہ بچی کی انٹرم کسٹڈی والدین کو یا والدین میں سے جو بہتر ہے اس کو سونپ دی جائے۔ یہ بھی اسٹیبلشڈ لا آف دا لینڈ ہے۔ تیسری بات یہ جو ہماری درخواست پڑی ہوئی تھی پینڈنگ ٹرائل کورٹ میں کہ بچی کی ہمیں کسٹڈی دی جائے، اور اس کے باوجود ہم ہائی کورٹ آ گئے، تو بھائی ہم ہائی کورٹ اس لیے آئے چونکہ ملزم نے بدنیتی سے اور ٹرائل کورٹ سے بھاگنے کے لیے ایک درخواست جمع کرائی 10 دسمبر کو، 2 دن بعد ہماری درخواست کے، کہ جی ہمیں تو ٹرائل کورٹ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو ٹرائل کورٹ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا آج پریس کانفرنس کے اندر نکل کے شاید وہ ہائی کورٹ کے بارے میں بھی یہ بات کہتے ہیں۔ آپ نے ٹرائل کورٹ کو 4 ہفتے سے فریزر میں ڈال دیا ہے، ٹرائل کورٹ ایک سرٹیفائڈ کاپی تک نہیں دے رہا کسی چیز پیپر کی کیس کے اندر۔ آپ یہ تو عدالت کو نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح کے حربے آپ استعمال کیے ہیں، اور آپ نے کبھی سنا ہے کہ جج کو جب دیا اپلیکیشن دی جائے کہ ہمیں آپ پہ کانفیڈنس نہیں ہے تو اس جج کی شخصیت کے حوالے سے جو الزام ہے اسی جج کو بتائے جائیں، اور پھر اس جج کی شکایت ڈی جے کے پاس کرنے کے بجائے آپ کراچی بار ایسوسی ایشن میں جا کے وکیلوں کو کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ ایک جج کو اسکینڈلائز کرنا چاہ رہے ہیں، ڈرانا چاہ رہے ہیں، پرسنل ہو رہے ہیں۔ اس طرح کے حربے آپ نے استعمال کیے ہیں۔ ہم نے تو آج تک دیکھیے کیا ان ملزموں کو اسی ٹرائل کورٹ سے بیل نہیں ملی تھی؟ ہم نے کہا کہ ہمیں اس کورٹ پہ بھروسہ نہیں ہے، کورٹ ڈر گیا، خوف میں آ گیا ہے۔ کیا فیملی کورٹ نے ہماری انٹرم کسٹڈی کی درخواست 1.5 مہینہ لے کے بھی ریجیکٹ نہیں کر دی؟ ہم نے کہا کہ ہمیں کورٹ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ کیا پہلے سندھ ہائی کورٹ نے شروع میں بچی کو آزاد نہیں کر دیا تھا، جہاں جانا ہے چلی جائے جون میں؟ ہم نے کیا کہا کہ ہمیں ہائی کورٹ کے ججز سے بھروسہ نہیں ہے؟ ہم نے تو کبھی یہ کلمات ادا نہیں کیے، ہم لوگ کی طرح دوبارہ آتے رہے۔
باقی تمام تر لوگ جو اس کیس سے جڑے رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق میڈیا سے ہو، سماجی کارکن ہوں، ان یا وکلا ہوں، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. خاص طور پہ میری ٹیم کے اندر ایڈوکیٹ ظہیر احمد ہیں، بیرسٹر رفیق احمد ہیں، میرے پیرا لیگل لیوک وکٹر ہیں، پھر کچھ وکلا جو ہمارے ساتھ رہے، نبیل کلاچی صاحب جو سپریم کورٹ میں ہمارے ساتھ تھے، احمد علی حسین صاحب جو کہ جس قسم کے سنگین اور گھنونے الزام لگتے رہے ہیں والدین کے اوپر، اس میں حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ جو ہے وہ کیس وہ کر رہے ہیں. پھر لاہور کے اندر فہد صدیقی صاحب رہے، اور اپنا احمد شیر جٹ صاحب اس کیس کے اندر رہے، جو وہاں پہ پروسیڈنگز میلا فائل ہوئیں بچی کے نام سے، کچھ لوگوں نے وکالت نامے جعلی سائن کروا کے یہ کام کیا. اسی کے ساتھ ساتھ مزید جو ہمارے ساتھ یہاں پہ تعاون رہا ہے کچھ صحافیوں کا، جنہوں نے انتھک محنت کے ساتھ دن رات اس ایشو کو کور کیا ہے، میں ان تمام کا شکریہ ادا کروں گا. صحافیوں کا میں نام لوں گا نہیں، چونکہ پھر وہ لوگ کہہ دیں کہ آپ باعث ہیں، تو وکلا کا ہم نام لے دیتے ہیں. باقی اللہ کرے جی ہم سب کی بچیاں محفوظ رہیں اور اپنے گھروں میں خوش رہیں اور ان کی تعلیم مکمل ہو. اور 18 سال کے بعد، یہ تو میرے کلائنٹ کو بھی مشورہ ہے، 18 سال کے بعد بچی آپ کی جو بہتر فیصلہ کرنا چاہے، اس کے بعد آپ کا رول نصیحت کا رہ گیا ہے، وہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہو.